बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर जब भी मेरे पास आता मेरी नंद को बेहोशी का दौरा पड़ जाता। ये अजीब इत्तेफाक था और मैं हैरान थी कि इसको पता कैसे चल जाता है। अब मुझे शक हो गया था। मैं एक दिन अचानक नंद के कमरे में गई और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी इस हरकत पर मेरी नंद बहुत घबरा गई और मुसलसल दरवाज़ा पीटने लगी, ऐसे जैसे कमरे के अंदर उसने कोई खजाना छुपा रखा है और मैं इस खजाने को चोरी कर लूंगी। मैंने नंद की एक न सुनी और कमरे की तलाशी लेने लगी, ये सोचकर कि शायद कोई सिरा मेरे हाथ लग जाए। कमरे में तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। इससे कबल कि सुहाने ख्वाब अपने आंखों में सजाए मैं अजीम की दुल्हन बनके इस घर में आ गई थी, लेकिन मेरे सारे ख्वाब मेरी सुहाग रात को ही चिकनाचूर होकर रह गए। जब अजीम मेरा घूंघट उठाने के बाद अपनी मोहब्बत भरी बातों से मेरे कानों में रस घोल रहे थे कि अचानक कमरे के बाहर से अजीब सा शोर बुलंद होने लगा। अजीम समेत मैं परेशान हो गई। अजीम मुझे कमरे में तन्हा छोड़कर बाहर की तरफ भागे। मैं मारे शर्म के बाहर न गई। एक तो मैं नई नई दुल्हन थी, यहाँ किसी को नहीं जानती थी सिवाय अपनी सास के। अजीम को भी आज ही मैंने देखा था, वरना उनकी तस्वीर ही देखी थी। बस अब तक मैं वहां बैठकर अजीम का इंतजार करने लगी, लेकिन पता चला कि मेरी नंद को बेहोशी का दौरा पड़ा है और अजीम उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं अजीम का इंतजार करते करते सो गई। फजर के वक्त वो आए और सो गए। सारी रात हॉस्पिटल में गुजारने के बाद उन्हें नींद आ गई। मैंने अजीम से कल वाले वाक़े के मुतालिक पूछा तो वो टाल गए। कहने लगी, मेरी 30 साला बहन है, उसकी सेहत ठीक नहीं रहती और दौरे पड़ते हैं। अजीम ने कहा तो मुझे नौरीन का दुख हुआ। फिर अगले दिन अजीम नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चले गए। वहां उनको अभी घर नहीं मिला था, इसलिए मुझे मजबूरन ससुराल में ही रहना था। कुछ माह बाद मैंने घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मेरी नंद नौरीन मेरे पास आई और कहने लगी, आप क्यों काम करती हैं, मैं काम कर दूंगी, आपके हिस्से का काम मैं कर दिया करूंगी। मुझे किचन में बर्तन धोते हुए मेरी नंद नौरीन ने देखा तो बोली, मैं कर देती हूँ काम, आप आराम करें। वो मुझसे 8 साल बड़ी थी। मैंने कहा, बाजी आप काम करेंगी तो आप बीमार हो जाएंगी, आप तो पहले से ही बीमार हैं। मैंने नंद बाजी कहा तो उसे गुस्सा आ गया। बाजी किसको कहा तुमने, मैं तुम्हें बाजी लगती हूँ? तुम मुझे ये बताना चाह रही हो कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ? वो बच्चों की तरह रोने लगी तो मैं तो परेशान ही हो गई। मेरी उम्र 22 साल थी और नौरीन की 30। उम्र का फर्क था, इसलिए मैंने उसे बाजी कहा, लेकिन वो गलत समझी। आप नाराज ना हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, आपको बुरा लगा तो आइंदा नहीं कहूंगी, मैंने बात संभालते हुए कहा। अच्छा, फिर आज से हम दोनों दोस्त हैं। वो एकदम खुश हो गई। नौरीन मेरी दोस्त बन गई। मेरे सामने ऐसी हरकतें करती थी जैसे मुझसे छोटी हो। मुझे समझ आ गई कि नौरीन की उम्र तो ज्यादा है, लेकिन उसका जहन लड़कपन से आगे नहीं बढ़ सका। उसके पीछे क्या वजह थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। शायद ये इंसानी नफ्सियात का मसला है। फिर हफ्ते के आखिर में अजीम आ गए। इतवार की छुट्टी थी। उन्हें देखकर मैं खिल उठी। अजीम ने बताया कि वो सिर्फ एक रात के लिए आए हैं। आज हफ्ता था और कल इतवार की शाम को अजीम ने वापस जाना था। अजीम शाम से लेकर रात के खाने तक लाउंज में अपनी माँ के साथ बैठे रहे। चाय भी वहीं पी और फिर रात का खाना सबने मिलकर खाया। मैं खाने के बाद कमरे में आ गई और अजीम का इंतजार करने लगी। अजीम खाने के बाद चहलकदमी पर चले गए। फिर आधे घंटे बाद वापस आए और मेरे कमरे में आए। मैंने उन्हें देखकर शर्म से नजरें झुका ली। वो मेरे करीब आकर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे, मेरे हुस्न की तारीफ करने लगे और पूरे हफ्ते की बेचैनी का इजहार भी किया। जानती हो मेहरू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुमसे पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी। अजीम ने मेरे हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनाते हुए कहा, जो वो मेरे लिए लेकर आए थे। आज मैं बहुत खुश थी। हम बातें कर रहे थे कि फिर से बाहर से वैसा ही शोर बुलंद हुआ। इस बार अजीम के पीछे मैं भी बाहर आ गई, क्योंकि मेरी झिझक खत्म हो चुकी थी। घर वालों के साथ हफ्ता गुजारने के बाद मैंने देखा कि सब नौरीन के कमरे के गिर्द जमा हैं। हम अंदर दाखिल हुए तो नौरीन बेहोश पड़ी थी। नीचे फर्श में अजीम ने उसे उठाया और फौरन डॉक्टर के पास ले गए। मैं नौरीन के लिए परेशान भी थी और अजीम की इस तरह जाने से उदास भी, लेकिन मैंने फिर भी उनके लिए दुआएं की, क्योंकि इस एक हफ्ते में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरी बड़ी जेठानी और देवरानी के मुकाबले में वो मेरा हर काम में हाथ बटाती थी। वो लोग जल्दी वापस आ गए थे, लेकिन सब नौरीन के सराहने ही बैठे रहे। फिर सुबह की नमाज पढ़कर सो गए। मैं उदास हो गई थी। अजीम दोपहर में चले गए और फिर बोले कि अब उनकी बस का वक्त हो गया है, मुझे जाना है। ये कहकर वो फिर से दूसरे शहर चले गए। यानी फिर से एक हफ्ता मुझे अजीम के बगैर रहना था।
یہ سوچ کر مجھے رونا آ رہا تھا۔ پھر سارا ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ اس سارے عرصے میں نند کو دورہ نہیں پڑا۔ اب مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میری ساس نند کے ساتھ ایسا سلوک کرتی رہی جیسے نورین ان کی سگی بیٹی نہ ہو۔ جب سے میں آئی تھی میں نے اپنی ساس اور نورین کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ جب نورین بے ہوش ہوئی تو ساس اس کے قریب ہی نہیں آئی۔ میری دیورانی اور جیٹھانی بھی نورین سے بات نہیں کرتی تھی۔ نورین صرف میرے ساتھ ہی اچھی تھی اور گھر میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ صرف عظیم اس کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ اگلے ہفتے عظیم پھر آ گئے اور پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ جیسے ہی عظیم نے کمرہ بند کیا نورین بے ہوش ہو گئی۔ اب تو مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ نورین جان بوجھ کر ایسا کام کرتی ہیں۔ اب مجھے اس کیوں کا جواب تلاش کرنا تھا۔ میں نے ایک ترکیب سوچی۔ عظیم اگلی صبح چلے گئے تو میں نے ان کے جانے کی خبر کسی کو نہیں دی۔ یہ سن کر میں نے دیکھا کہ نورین کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ تو شام تک نورین اداس بیٹھی رہی، بار بار میرے کمرے کے سامنے بہانے سے چکر لگانے لگی۔ بھابھی عظیم جاگ گئے؟ اس طرح بار بار پوچھنے سے مجھے عجیب لگا۔ اس نے کبھی عظیم کو عظیم بھائی نہیں بولا تھا، عظیم کہتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ عظیم کو بھائی کہا کرو، ایسے نام لینا برا لگتا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں نے اسے باجی کہا تھا تو وہ کیسے رونے لگ گئی تھی، اس لیے میں کچھ نہ بولی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے نوکرانی کو اپنے کپڑے پہنا دیے اور خود عظیم کے کپڑے پہن لیے اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر کہاں سے؟ مجھے محسوس ہوا کہ میرے کمرے کی دیوار جو کہ نورین کے کمرے کی دیوار سے ملی ہوئی تھی وہاں کوئی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس پینٹنگ میں حرکت ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، ایسا لگا کہ وہاں کوئی چیز تھی۔ شاید میرے ذہن میں کچھ آیا اور میں فوراً نورین کے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ نورین کو ہاتھ سے کھینچ کر کمرے سے باہر نکالا اور اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ نورین برے طریقے سے دروازہ پیٹنے لگی۔ میں نے نورین کی ایک نہ سنی۔ کمرے میں مجھے کچھ نہ ملا، لیکن جیسے ہی میں نے غسل خانے کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں سے پینٹنگ کی پشت دکھائی دے رہی تھی جو میرے کمرے کی دیوار میں آویزاں تھی۔ میں نے پینٹنگ کو سرکایا تو مجھے وہاں سے میرا کمرہ واضح طور پہ نظر آنے لگا۔ میرا غصے سے برا حال ہوا۔ مجھے اور عظیم کو چھپ کر یہاں سے دیکھتی ہیں۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور نورین کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنے بھائی اور بھابھی کے کمرے میں اس طرح چوری سے جھانکتے ہوئے۔ میں نے غصے سے کہا، بھابھی میری بات سنو پلیز، ایک منٹ۔ نورین نے مجھے اپنے کمرے کے اندر کیا اور کنڈی لگا دی۔ میں ابھی عظیم کو فون کر کے سب بتاتی ہوں۔ میں نے فوراً عظیم کا نمبر ملانا شروع کیا تو اس نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ تم پہلی میری بات سن لو، عظیم سے کچھ مت کہنا ورنہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ نورین رونے لگی۔ اچھا ہے، تم اسی لائق ہو، شرم آنی چاہیے۔ میرا دماغ پھٹنے کو آ رہا تھا۔ کوئی بہن ایسی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ میں ابھی جا کر تمہاری ماں کو بتاتی ہوں۔ میں کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ نورین میرے پیچھے لپکی، مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں اپنی ساس کو ان کی بیٹی کی اصلیت بتانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سونے کی تیاری میں تھی۔ جانتی ہیں آپ کی بیٹی نے کتنی گری ہوئی حرکت کی ہے؟ میں نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی ساس کو کہا، کیا کیا ہے اس نے؟ میری ساس نے نورین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نورین نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا، یہ غسل خانے سے میرے اور عظیم کے کمرے میں جھانکتی ہے، اور یہ جو عظیم کے آتے ہی اس کو بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے، یہ بھی ساری اس کی سازش ہے۔ میں سب سمجھتی ہوں، یہ ہماری شادی سے حسد کرتی ہے کیونکہ اس کی اپنی شادی نہیں ہوئی۔ جو لڑکیاں والدین کے گھر بیٹھے بیٹھے اپنے بال سفید کر دیتی ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے ساس سے کہا، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب ساس نے اس بات پر کوئی رد عمل ظاہر ہی نہیں کیا۔ سو جاؤ تم دونوں، بہت رات ہو گئی ہے، ساس نے آرام سے کہا۔ تو میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ آپ کو اپنی بیٹی کی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی؟ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گی صرف اس لیے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ میری ساس نے میری یہ بات سنتے ہی جواب دیا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا اور خود کو رضائی میں روپوش کر لیا۔ نورین اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ساس کہنے لگی، بتی بجھا کر دروازہ بند کر دینا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے بتی گل کی اور غصے سے دروازے کو مارنے کے انداز میں بند کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی جو ساس نے بات کہی تھی، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ میں بار بار اس جملے کو زیر لب دہرا رہی تھی۔ اگر نورین میری ساس کی بیٹی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ میں نے دل میں سوچا کہ وہ ان کی سوتیلی بیٹی ہے۔ میں اپنے آپ سے ہی سوال کیے جا رہی تھی۔ میں سوچ کر پاگل ہونے لگی۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ سب ٹھیک تھا۔ میں نے رات والے واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا، بس سوچتی رہی ساری بات کو۔
پھر عظیم آ گئے. عظیم آپ کو نورین کی شادی کر دینی چاہیے. اب آخر اس کے بھی جذبات ہوں گے. ایسی لڑکیاں جن کی شادی وقت پر نہیں ہو پاتی وہ نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں اور غیر اخلاقی حرکتیں کرنے لگتی ہیں. آپ کوئی اچھا سا انسان دیکھ کر اس کی شادی کر دیں. میں نے عظیم سے کہا تو انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولے آج ایسی بات کہتی ہیں آئندہ یہ بات نہ کہنا. عظیم کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے. مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایسی بات کر کے عظیم کی نظروں سے گر گئی ہوں. میں نے فیصلہ کیا کہ عظیم کو سب سچ بتا دوں گی ورنہ وہ مجھے غلط سمجھیں گے. میں ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی. مجھے عظیم کی یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ انہوں نے نورین کی شادی پر ایسا رد عمل ظاہر کیا ہے. پھر مجھے ہمدردی ہو رہی تھی. میں سمجھ سکتی تھی کہ وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے ایک لڑکی کی کیسے حالت ہوتی ہے. میں نے اپنی ساس سے اس معاملے میں بات کرنے کی ٹھان لی. اماں اب آپ کو نورین کی شادی کے متعلق سوچنا چاہیے. میں نے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے عجیب نظروں سے دیکھا. یہ ممکن نہیں ہے. میری ساس نے مختصر سا جواب دیا اور پھر سے تسبیح میں مصروف ہو گئی. مجھے اب غصہ آنے لگا تھا سب پر. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہی کہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے نورین ذہنی مریضہ بن گئی ہے؟ ساس نے جواب دیا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا لیکن میں نے تو یہی سنا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے. ساس نے کہا وہ میری بیٹی جیسی ہے. میں نے بچپن سے پالا ہے. میری ساس کے اس انکشاف پر میں حیران ہو گئی. پھر کس کی بیٹی ہے نورین؟ مجھ سے زیادہ سوالات نہ کرو, مجھے کام کرنے دو. میری ساس نے جواب دیا اور کمرے میں واپس آ گئی. اگلے ہفتے عظیم نے کہا کہ انہیں گھر مل گیا ہے اور وہ مجھے ساتھ لینے آئے ہیں. یہ سن کر میں خوش ہو گئی لیکن میری یہ خوشی اس وقت پریشانی میں بدل گئی جب عظیم نے نورین سے کہا کہ اپنا سامان باندھے, وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی. نورین نے ایک نظر مجھے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی. سامان پیک کرنے لگی. آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ نورین کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتے. میرا سکون تباہ کر دے گی وہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے. میں نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا لیکن عظیم نے میری ایک نہ سنی اور نورین کو بھی ساتھ لے آئے. خیر میں نے صبر کرنے میں عافیت جانی اور زندگی پھر سے رواں دواں ہو گئی. پھر سے نورین نے یہاں آ کر بیماری کے ڈرامے شروع کر دیے تھے. کبھی وہ بخار چڑھا لیتی تو کبھی ڈپریشن کا شکار. میں عاجز ہو جاتی. ایک دن نورین کو بخار ہوا تو ساری رات عظیم اس کے سرہانے بیٹھے رہے. میں رات میں بار بار اٹھ کر دیکھ رہی تھی لیکن عظیم اس کے سرہانے سے اٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے. عظیم آپ جانتے ہیں کہ نورین آپ کی سگی بہن نہیں ہے. آپ کی اماں نے اسے صرف پالا ہے. آپ اس کے لیے محرم نہیں ہیں. میں نے صبح عظیم سے صاف صاف کہہ دیا. جانتا ہوں. عظیم نے مختصر سا جواب دیا اور گھر سے چلے گئے. میرا سر چکرانے لگا. جب عظیم جانتے ہیں کہ نورین ان کی بہن نہیں ہے تو ساری رات اس کے سرہانے کیوں بیٹھے رہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نورین کو اپنے گھر سے اب چلتا کر دوں گی. میں نے نورین کے کمرے میں جھانکنے والی بات عظیم کو بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا. میں نے پہلے نہیں بتایا تھا کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ نورین عظیم کی سگی بہن ہے کہ ان کو برا نہ لگے, لیکن اب یہ میرے گلے کی ہڈی بنتی جا رہی تھی. شام کو عظیم آفس سے آئے تو میں نے اس رات والا واقعہ عظیم کو بتا دیا. وہ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نورین کو ڈانٹنے لگے. میں خوش ہو گئی کہ اب میری نورین سے جان چھوٹ جائے گی. نورین کیا مہروز سچ کہہ رہی ہے کہ تم نے ہماری خلوت میں جھانکا تھا؟ عظیم غصے سے پاگل ہو رہے تھے. وہ کچھ نہ بولی مگر سر جھکا کر عظیم کی باتیں سنتی گئی. لیکن میرا کام پھر بھی نہ ہوا. عظیم نے اسے گھر سے نہیں نکالا. پھر کچھ دن بعد پھر سے نورین کی طبیعت خراب رہنے لگی. پہلے مجھے لگا وہ ناٹک کر رہی ہے لیکن جب اس نے الٹیاں کی تو میں سمجھ گئی کہ یہ واقعہ اس کو حیض ہوا ہے. عظیم گھر پر نہیں تھے اور نورین کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. میں نے عظیم کو فون کیا. وہ آفس میں تھے. انہیں نورین کی حالت سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں. میں نورین کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی لیکن ڈاکٹر نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ میرے سر پر آسمان گر گیا. جیسے میں اس کو گھر لے کر آئی عظیم گھر آ چکے تھے. میں آتے ہی عظیم پر برس پڑی. جانتے ہیں آپ جس نورین کا اتنا خیال کرتے ہیں اس نے تو آپ کی عزت تک کا خیال نہیں کیا. جانے کہاں سے اپنا دامن داغدار کر کے آئی ہے. میں نے عظیم سے کہا تو انہوں نے مجھے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا. میں نے جواب دیا کہ یہ ماں بننے والی ہیں. یہ ہیں آپ کی چاہتیں. کنواری ماں بننے جا رہی ہیں. میں نے غصے سے کہا. عظیم کو تو جیسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا. وہ کھڑے ہو گئے اور نورین کے قریب گئے. مجھے لگا کہ وہ غصے سے پاگل ہو جائیں گے, اس کو تھپڑ رسید کریں گے, لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب عظیم نے خوشی سے نورین کو گلے لگا کر مبارکباد دی. میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھنے لگی. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں سوچ کر پاگل ہوئے جا رہی تھی. عظیم اور نورین خوشی سے رونے لگے. آپ بجائے غصہ کرنے کی اسے مبارکباد دے رہے ہیں. اس نے آپ کے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی ہے. نہ جانے کس کا بچہ ہے.
میں نے غصے سے کہا تو عظیم بولے کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ عظیم کی اس بات پر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اگلے ہی پل میں غش کھا کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی اور مجھے ڈر لگا ہوا تھا۔ عظیم میرے سرہانے بیٹھے تھے۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں سب بتاتا ہوں تم کو مہرو، عظیم نے کہا اور اپنی بات شروع کی۔ نورین میری خالہ کی بیٹی ہے۔ خالہ نورین کو جنم دیتے ہی فوت ہو گئی۔ میری امی نے نورین کی پرورش کی، پھر ہم دونوں کو محبت ہو گئی اور پھر میرے ابا ان دنوں بیمار تھے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے ہمارے نکاح کی خواہش ظاہر کی، لیکن 10 سال سے نورین ماں نہیں بن رہی اور ذہنی مریضہ بن گئی۔ اسے ایک دن بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ اولاد کے حصول کے لیے میں نے تم سے شادی کی، اپنا اور نورین کا رشتہ تم سے چھپایا کیونکہ نورین نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ اب قدرت ہم پر مہربان ہو گئی ہے۔ عظیم بولتے جا رہے تھے۔ تم سے شادی کے وقت نورین نے ہم سب گھر والوں کو قسم دی کہ میں اس رشتے کے متعلق تم کو نہ بتاؤں۔ وہ ڈپریشن میں نیم پاگل ہو گئی تھی۔ ہم سب نے اس کی بات مان لی، پر اب اللہ نے کرم کیا تو یہ بات ظاہر ہو گئی۔ دیکھو مہرو، نورین بن ماں باپ کی بچی تھی۔ اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں، میری دوسری شادی کی قربانی بھی دی ہے۔ اب تم اس کے وجود کو قبول کر لو۔ مہرو، نورین بری نہیں ہے، اس نے اب تک تمہارا کتنا خیال رکھا ہے، تم بھی انسانیت کھا کر اسے قبول کر لو۔ عظیم نے آرام سے سمجھایا۔ نورین بھی آگے ہو کر بولی، مہرو، صرف میں ہی نہیں بلکہ تم بھی ماں بننے والی ہو۔ میں تو 10 سال سے بانجھ تھی، لیکن اللہ تم پر مہربان ہو گیا اور تم کو بھی یہ نعمت ملنے والی ہے۔ اب نورین نے کہا تو میرا دل اسی وقت نرم ہو گیا۔ میں نے نورین کو قبول کر لیا اور اسی کو اللہ کی رضا سمجھ لیا۔ سچ کہا تھا عظیم نے، نورین نے واقعی بہت دکھ دیکھے تھے اور آزمائش بھی، لیکن اب غم کے بادل چھٹ گئے تھے۔ 10 سال کے طویل انتظار کے بعد نورین کو اولاد کی خوشی مل گئی تھی۔ جب اللہ نورین پر مہربان ہو گیا تھا تو میری کیا مجال تھی کہ اس کے ساتھ برا کرتی۔ آج ہم اپنے بچوں سمیت اپنے گھر میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے شوہر کی ناجائز محبوبائیں برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ عورتیں جائز بیوی کا وجود قبول کر لیں، تو ایک بہترین اسلامی معاشرے کی بنیاد قائم ہوگی۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔